अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। हमेशा की तरह हमारी दुआएं, बल्कि ढेरों दुआएं आपके साथ हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, खुश रखे, सलामत रखे, बच्चों पर साया कायम रखे। हमेशा की तरह आपके साथ दुआएं हैं। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे और हमेशा 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 रहे। गुज़ारिश जो हमेशा आपसे की जाती है कि चैनल को जो हमारा है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें ताकि ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सके और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें ताकि यूथी और मूथिये जो हैं उनको तकलीफ पहुंचती रहे। दोस्तों, एक तरफ अभी आगे जाके बात करते हैं कि इस वक्त जो हादसा हुआ है उस पर पीटीआई का क्या मौकफ है, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन जरा पहले बताऊं कि केपीके से साथ साथ पंजाब में भी झटके लगने शुरू हो गए हैं। पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा में तो झटका लगा है। वहां इनके हाथें सो जो नशिस्तें हैं, इनके हाथों से नशिस्तें जो हैं वो तो नहीं आई हैं। इधर पंजाब असेंबली में पीटीआई के 26 अरकान जो हैं वो मुअत्तल हो चुके हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली ने अपोजिशन के 26 अरकान को 15 इजलासों के लिए मुअत्तल किया है और इनके खिलाफ रेफरेंस भेजने का भी ऐलान किया है। 15 अगले इजलासों में 26 पीटीआई के अरकान शिरकत नहीं कर सकेंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली के मुताबिक अपोजिशन के 26 अरकान के खिलाफ हंगामा राई, नारे, धक्कम पेल और दस्तावेजात फाड़ने पर कार्रवाई की गई है और इस दौरान रोलिंग की खिलाफ वर्जी पर 26 अरकान को 15 इजलासों के लिए मुअत्तल किया गया है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने पीटीआई के 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस भेजने का ऐलान किया और इन अरकान के खिलाफ रेफरेंस आज ही इलेक्शन कमीशन में उन्होंने कहा जी कि मैं भेज दूंगा। उन्होंने कहा कि ऐवान की हिरमत और नज़्म ज़ब्त हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। प्रोटेस्ट का हक तस्लीम करते हैं लेकिन इसके हदूद, आइन और कानून ज़वाबित हैं। सिस्टम को यरगमाल बनाने नहीं देंगे। ईवान की हरमत जो मकदम रखना मेरी जिम्मेदारी है। कोई रुकन रूल को तस्लीम नहीं करता तो इसे ऐवान में दाखिले से रोकना भी मेरी जिम्मेदारी है। ये नहीं हो सकता कि आप किताबें उठा उठाकर अराकीन पर फेंकें। पीटीआई स्पीकर को यहां तक मजबूर करके लाई है क्योंकि उनको जमहूरी तरीका सिखाया ही नहीं गया है और ना ही उन्हें जमहूरी जद्दोजहद करनी आती है। इनका लीडर हमेशा गालियां निकालता था, वही हिल्टरबाजी की सियासत में यकीन रखता था। अब ये जमहूरी ईवानों को अपनी गलीज हरकतों से गंदा कर रहे हैं। कौमी असम्बली में भी आप इनका रवैया देख लें, वहां पर भी गुज़श्ता दिनों ने बजट की तकारीर के दौरान तूफान ने बदतमीजी पैदा किया है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि इनके लीडर ने इनको सिखाया ही। पहली बात तो ये कि ये अवाम से वोट लेने जाते हैं और जब ये इलेक्ट हो जाते हैं और हुकूमत में नहीं होते तो फिर असेंबली के बारे में जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, मेरे ख्याल में वो मैं ना ही बोलूं तो अच्छा है। मतलब जिस लेवल की फिर ये असेंबली को गालियां निकालते हैं और उसके ऊपर जो जो इल्जाम लगाते हैं और अगर गलती से कभी आ जाए तो फिर वो याद है ना, जब ये आए नहीं थे बड़ी लंबा अरसा, तो जब वापस तशरीफ लाए थे कहते थे कि हम तो असेंबली में नहीं जाएंगे, ये तो गुनाहों का घर है और ये पता नहीं क्या क्या। तो फिर उस पर ख्वाजा साहब ने वो तरीही अल्फाज कहे थे, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कि तुम तो कहते थे कि हमने दोबारा यहाँ पे आना ही नहीं है, अब हम दोबारा यहाँ पे तभी आएंगे जब हुकूमत में आएंगे, ठीक है ना जी। तो उस वक्त भी उनसे यही कहा गया था। लेकिन पंजाब असेंबली में जो कल हुआ है वो कभी भी किसी भी महजब कंट्रीज में नहीं होता। देखें, यूरोपियन कंट्री में, लतीन कंट्रीज में, कुछ एशिया की ऊपर वाली कंट्रीज में, लाइक इवन जापान में असेंबलियों में माहौल ऐसा होता है, वहां पर ये चीजें चलती रहती है। लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ बेहतरी भी आनी चाहिए। ये कोई तरीका कार नहीं है। आप ये देखें कि जो पंजाब की वज़ीर आला तकरीर कर रही हैं, वो क्या तकरीर कर रही हैं? क्या वो जो पिछले साल का बजट है पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ? भाई आपको बताया जा रहा है कि हजारों की तादाद में मंसूबे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। खुद आप बात ये मान रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा काम कर रही हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या है? फिर आपका मसला क्या है? लेकिन क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल्चर है कि जो जितनी ज्यादा गालियां निकालता है, जो जितनी ज्यादा बदतमीजी करता है, जो दूसरों के गिरेबान पकड़ता है, जो दूसरों की पगड़ियां उछालता है, वही सबसे मुअज़्ज़ज़ और सबसे बेहतर लीडर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। और इस दौड़ में दौड़ने के लिए हर वक्त कोई ना कोई तैयार खड़ा होता है और देखिए उसके अलावा चारा नहीं है। जो कल फर्ज किया कि कल पीटीआई का जो रुकन है वो अपनी सीटों पर बैठा रहा होगा, तो उसके बारे में तो कोई अच्छा तासर नहीं गया होगा। उसके बारे में तो कहा गया कि ये हुकूमत से मिला हुआ है, ये तो कहा गया होगा ये हुकूमत और वज़ीर आला साहब ने इसमें कुछ ना कुछ दिया होगा। तो जो वहां पर आकर जितनी ज्यादा गले फाड़ रहा था, गालियां निकाल रहा था, सब कुछ कर रहा था, उसकी बड़ी बल्ले बल्ले हो रही। इस कल्चर को खत्म होना चाहिए और मलिक साहब ने जो किया मेरे ख्याल में टकामा करके ठीक किया है। अच्छा, इधर दुनिया जो है जी वो ग्रीन पासपोर्ट को इज्जत मिल रही है। ये वादा मौजूदा हुकूमत पूरा कर रही है
کیونکہ یہ وعدہ کیا تو عمران خان صاحب نے تھا کہ گرین پاسپورٹ کو عزت دلائیں گے، لیکن ان کے دور میں ایک تو پتہ ہے وہ ان کا نعرہ تھا کہ کرپشن ختم کریں گے، اور ان کے دور میں کرپشن جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ آصف علی زرداری کے دور میں بڑی کرپشن ہوئی ہے، ان پر یہ بھی ایک الزام تھا ان پر، آصف علی زرداری پر. لیکن ان کے عمران خان صاحب کے دور حکومت میں آصف علی زرداری سے حکومت سے بھی زیادہ جو ہے وہ کرپشن میں ہماری جو ایک جو ورلڈ ریٹنگ ورلڈ ہے نا، اس کے جو ہمارا نمبر ہے اس سے بھی اوپر چلا گیا تھا. اور یہاں پر جو گرین پاسپورٹ تھا اس کو عزت دلانے کی جو بات کی تھی وہ بھی آپ کے سامنے جو اس کا حال کیا ہے. عمران خان نے سوائے بدنامی کے کچھ نہیں دیا، لیکن شہباز شریف عمران خان کے دعوے کو سچ ثابت کر رہے ہیں، اور ان کے دور میں گرین پاسپورٹ 113 نمبر سے یہ 137 نمبر سے ایکچولی آیا ہے، لیکن اب اس دفعہ جو نمبرنگ ہوئی ہے اس میں 113 سے 100 نمبر پہ آ چکا ہے، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا گرین پاسپورٹ دنیا میں راج کرے گا. سسٹم چلنا چاہیے. دیکھیں میں دل سے اس سسٹم کو مانوں یا نہ مانوں، مجھے ہائبرڈ سسٹم پسند ہے یا نہیں ہے، کیونکہ دو جمہوری ملکوں میں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن اس وقت یہ وقت کی مجبوری ہے، یہ مجھے بھی ماننا پڑے گا، آپ کو بھی ماننا پڑے گا. اگر یہ سسٹم چلتا رہتا ہے، اگر اسی طرح وزیر اعظم کے ساتھ کھل کے کہنا پڑے گا، فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں آن ایک پیج پر ہیں اور اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، بلکہ اپنی ذمہ داریوں سے آگے جا کے جو ذمہ داریاں وہ بھی نبھا رہے ہیں، تو میرے خیال میں پھر اب دیکھیں پاکستان میں جو معدنیات ہے اس کے اوپر جا کر چیف آف آرمی فیلڈ مارشل نے ٹرمپ سے بات کی ہے، اور اگر وہ ہمارے کانٹریکٹ ہوتے ہیں تو وہ پیسہ یا پھر وہ ریل پیل یا وہ جو کمپنیاں ہیں یا پھر جو روزگار ملے گا وہ میرے ملک کے لوگوں کو ملے گا. تو اگر یہ فیلڈ مارشل نے بات کی ہے یا وزیر اعظم نے بات کی ہے تو میرے خیال میں اس کو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے ایک سائڈ پہ رکھنا پڑے گا. اس سے پہلے بھی تو ہم نے بہت کچھ برداشت کیا، 75 سال میں یہی برداشت کر رہے ہیں، اور ابھی بھی تھوڑا سا برداشت کر لیں، کیونکہ یہ شاید پہلی دفعہ ہوا ہے کہ یہ جو کمبینیشن ہے ایک سائڈ پہ ہوا ہے، ورنہ لاسٹ ٹائم یہ عمران خان صاحب والا تجربہ ہوا تھا اس میں تو بڑی تباہی ہوئی نا ایک پیج میں، لیکن اس پہ ایک پیج میں چیزیں بہتری کی طرف جا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف والے الزام لگا رہے ہیں، ان کا کام ہے الزام لگاتے رہنے دیں. اور پاکستان کے لیے ایک اور اچھی خبر، بلومبرگ پاکستان کے حق میں ایک رپورٹ شائع کر رہا ہے، اور بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق دیوالیہ ہونے سے مضبوط معیشت کی جانب سفر میں پاکستان کو بڑی کامیابی ملی ہے. عالمی سطح پر سب سے زیادہ بہتری پاکستان میں دیوالیہ ہونے کے خطرات نمایاں کمی جو ہے وہ واقع ہوئی ہے. بلومبرگ انٹیلیجنس تازہ ترین عالمی ڈیٹا کے مطابق پاکستان کے دیوالیہ ہونے کے خطرات دنیا بھر میں سب سے زیادہ کمی واقع ہوئی ہے. پاکستان ان چند ممالک میں بلندی پر ہے جنہوں نے پچھلے 12 مہینوں میں دیوالیہ ہونے کے خطرے میں سب سے زیادہ کمی دکھائی ہے. پاکستان میں دیوالیہ ہونے کا امکان سب سے زیادہ 11% پوائنٹ کے ساتھ بہتری آئی ہے، اور یہ بہتری دنیا کے تمام بڑے ترقی پذیر ممالک میں سب سے زیادہ ہے، حتیٰ کہ ارجنٹینا، تونس اور نائجیریا سے بھی آگے ہے. دوسری طرف ترکی، مصر، ایکواڈور، گیبون جیسے ممالک میں یہ خطرہ بڑھ گیا ہے. ایون اس میں ترکی بھی شامل ہے، اور اس میں جو ہے وہ خبت بھی شامل ہے جسے آپ مصر کہتے ہیں. یہ بہت بڑی پاکستان پر سرمایہ کاروں کے اعتماد کی علامت ہے جو کہ درج ذیل اقدامات کی بدولت ممکن ہوئی ہے. پہلا کام جو ہوا ہے وہ آپ کی معیشت جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہوئی ہے، بہت بہتر ہوئی ہے. آپ سونے کی نہریں بہا دیں گے نا، وہ راجہ کبیر صاحب نے اپنے بڑے ایک خوبصورت الفاظ بولے تھے، کسنیلا صاحب پورے پاکستان پہ لینٹر پا کر تھلے اوپر ٹرینیں چلا دیں گے نا، اس ملک دی عوام نو پھر بھی بس چھڑ دے گلا. لیکن معیشت کا استحکام جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اہم اصلاحات ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ کامیاب معاہدہ، بر وقت قرضوں کی ادائیگیاں. آپ نے جب وقت پر کسی کے پیسے دے دیے ہوں نا تو جو آپ کا ویار بنتا ہے نا وہ دی کوئی توڑ ہی نہیں ہے گا. عالمی کریڈٹ ایجنسی ایس اینڈ پی فنچ کی جانب سے بہتر درجہ بندی ہوئی، اور دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کے لیے ایک واضح پیغام گیا کہ پاکستان اب نہ صرف واپس عالمی نقشے پر آ چکا ہے بلکہ وہ استحکام، شفافیت اور اصلاحات کے ساتھ آگے بھی بڑھ رہا ہے. تو یہ میرے خیال میں چیزیں ہیں جن کی وجہ سے پاکستان جو ہے اس کا جو اس پہ ایک سایہ منڈلاتا رہتا تھا کہ پاکستان، جو کہ ظاہر ہے آپ کو پتا ہے مہاتما مجھے اور آپ کو بتا کر گئے تھے کہ میرے جانے کے بعد ٹھیک 3 ہفتے کے بعد، میں آج تک اس بات کو نہیں سمجھ سکا. میرے ایک بزنس پارٹنر تھے، بہت پہلے کی بات ہے، کچھ 24-25 سال پہلے کی بات ہے، ان کے ساتھ مشترکہ بزنس تھا. تو وہ میں گیا تو بڑے پریشان بیٹھے، انہوں نے کہا، میں نے کہا جی خیر ہوئے، کہا جی بل بڑا آ گیا. میں کہا جی کہا بل آ گیا. انہوں نے کہا جی بل آ گیا. وہ ہم لوگ کو جو ایک پروڈکٹ تھی وہ اپنے سٹور پر ہم لوگ اس کو بیچتے تھے یا اس کو ہم سیل آؤٹ کرتے تھے، لیکن وہ تیار ہو کر کہیں اور سے آتی تھی، اور مزے کی بات ہے اس کا بل اتنا ہی آتا تھا جتنی وہ تیار ہو کر آتی تھی. ہمارے پاس اس کا کچھ ایسا سٹاک نہیں ہوتا تھا.
ہمارے پاس بھیجتے تھے, وہ تیار کرتے تھے, ہمیں دیتے تھے, ہم آگے مطلب اس میں آپ ہمیں کہہ رہے ہیں, اس میں ہمیں آپ ساتھ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ اس میں سروس پرووائڈ کر رہے تھے. وہ پروڈکٹ ہماری نہیں تھی, ہم لوگ لیتے تھے, ہم لوگ اس کو کلیئر کرتے تھے, کلیئر کرواتے تھے جس کمپنی سے, وہ لاتے تھے اور ہم کسٹمر کو دیتے. تو اس کا بل تھا, اس کا بل اس دور میں مجھے یاد نہیں, 5,000 کا جی بڑا بل آ گیا 5,000. اور اس 5,000 میں جو ہمارا پرسنٹیج تھی وہ تقریباً 35% تھی. اس کو تیار کروانے کا جس کمپنی سے کرواتے تھے 1,000 پہ وہ ہم سے لیتے تھے 350 اور 650 ہمیں بچتے تھے. تو میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا, میں نے کہا گھاٹا تو کوئی نہیں پیا ایدے تمہیں فائدہ ہے. اگر 5,000 کا بل آیا تو مطلب ہے کہ تسی کسٹمر کو 12-13,000 لیا ہے, 7-8,000 اتلا کتنے وے. اور پھر اس کو پریشانی لگی کہ یار ہے کی گھر بیٹھا میں سندیلا صاحب نے غلط میں تے بحث کر لی. اور نہیں وہ ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں, ہاں جی اگے پیچھے یہ وہ مطلب چیزیں جو ہے نا, تو آپ یہ چیزیں جب آگے چل رہی ہوتی ہیں نا, آگے جا رہی ہوتی ہیں, تو اللہ کا شکر ہوتا ہے کہ آپ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو اس وقت ہم لوگ بہتر جا رہے ہیں, بہتری کی طرف جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی آنے والے کچھ عرصے میں اگر بشرطے سسٹم چلتا رہے, اور اگر سسٹم میں پھر کوئی ایڈونچر آ گیا, پھر کچھ تجربہ کرنے کے لیے آ گیا, کیونکہ یہاں پر یہ بھی تو ایک پرابلم ہے نا, اب ایک نیا سلسلہ جو چل پڑا ہے. اب مشرف کے صاحب ایک اور نیا تجربہ چل پڑا ہے کہ جو آتا ہے وہ اپنی ایک ڈاکٹرین لے کے آتا ہے, اور وہ اس ڈاکٹرین کے مطابق چلتا ہے, اور جیسے ہی وہ جاتا ہے تو وہ ڈاکٹرین اٹھا کے پیچھے دی جاتی ہے, کیونکہ جو آنے والا ہے وہ اپنی ڈاکٹرین لینے آتا ہے. تو سیاستدانوں کو اتنا ٹکا کے موقع جو ہے ملنے, شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کمال کر رہے ہیں. ان تمام چیزوں کے باوجود جس طرح انہوں نے بھاگ دوڑ کی ہے, جس طرح انہوں نے ہندوستان کی جنگ سے لے کر, ایران کی جنگ سے لے کر, معیشت سے لے کر ہر چیز پر ان کی دستخط ہے, میرے خیال میں یہ بڑی کامیابی. آخر میں ان 18 لوگوں کے خاندان سے ہمدردیاں ہماری ہیں, دعائیں ہماری ان کے ساتھ ہیں. اور بڑا ہی گھنونا اور گندا اور غلیظ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو سہولت کار ہیں. مطلب کہ ایک خبریں پڑھنے والے تھے, ایک میں ان کا کیا ڈرٹی سے انسان کا نام لوں, اس پر کوئی الزام ہے کہ اس نے اپنے پتہ نہیں بھائی کو قتل کیا یا کس کو قتل کیا ہوا. جب یہ کل واقعہ ہوا تو اس نے لاہور کی ایک پرانی تصویر لگا دی, جس میں جو ایک اوور ہیڈ ہے جس کے نیچے سے آپ گاڑیاں نکالتے ہیں, وہ پتہ نہیں لاہور کا کون سا تھا, اس کے نیچے پانی تھا, اور اس نے ٹویٹ کر کے کر دی, بجائے کہ اس پہ کچھ جو واقعہ کے پی کے موس نے اس مطلب بیلنس کرنے کے لیے, لوگوں کی توجہ اس طرف لانے کے لیے, اپنے لوگوں کا ذہن اور مائنڈ چینج کرنے کے لیے کہیں یہ مذمت نہ کرنا شروع کر دیں کہ یہ تصویر آج کی ہے یا پرانی ہے. سوئمنگ پول بنا دیا لاہور کو, مطلب اب تک تحریک انصاف والے اس پہ مذمت کرنے کے بجائے اس کے بدلے پنجاب میں پھر کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز کے ہیلی کاپٹر کہاں تھے, پھر کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز نے جو اتنے کام کیا پنجاب میں وہ کہاں تھے. بھائی پنجاب سے وہاں پر جانا یا وہاں کے ہیلی کاپٹر اور وہاں کی انتظامیہ, خدا کا خوف کریں یار. پہلے آرمی پہ ڈالتے رہے, اب پنجاب پر آ گئے ہیں, لیکن جو کرنے والا ہے وہ کام نہیں کر رہے. اوپر سے پاکستان تحریک انصاف والے جو ہیں وہ ان کا جو ڈرٹی کام ہے ان کا, اوپر سے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک حادثہ ہے اور ایک ٹریجڈی ہے. حادثے اور ٹریجڈی پر آپ لوگ سکورنگ نہ کریں, اس کو زیادہ اچھالے نہ, یہ ایک حادثہ ہو گیا ہے, ایسے ہوتے رہتے ہیں, دنیا میں حادثے ہوتے ہیں, آفات آتے ہیں قدرتی, اس میں لوگ مرتے ہیں, تو اس پہ آپ اتنا واویلا نہ کر دیں. اب اس پر ان کو کیا کہا جائے, جیسے کل وہ شہد کی بوتل والے نے کہا ہے کہ میں نے وہاں پر کون سے تمبو لگانے ہیں, نیچے لوگ کام کر رہے ہیں, میں تو عمران خان کو چھڑوانے کے لیے تحریک کو لیڈ کرنے کی تیاری کر رہا ہوں, تو میرا وہاں پر کیا کام تھا. 1.5 گھنٹے میں 565 آپشنیں ہو سکتی ہے اگر وہاں پر کوئی ایسا ہو. میں ابھی ایک دوست سے بات کر رہا تو میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے بچے یا ہم بھی کبھی کبھی اگر سوئمنگ کرنے چلے جاتے ہیں, اب تو کافی عرصہ ہو گیا, تو سوئمنگ کرنے جاتے ہیں تو سوئمنگ پول میں 3 سے 4 پول ہوتے ہیں اس پورے ایریے میں, کمپاؤنڈ میں, تو وہاں پہ 4 سے 5 لوگ سوئمنگ پول کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں جو فل ٹرینڈ ہوتے ہیں, جو پانی میں خدا نہ کرے کوئی بچے یا کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو تو وہ سیکنڈوں میں جمپ کر کے نیچے سے اٹھا کر باہر لے آئیں گے, اور وہ کبھی کوئی حادثہ نہیں ہوتا, لیکن اس کے باوجود وہاں پر لوگ موجود ہوتے ہیں. تو جب یہ اتنا زیادہ ٹورسٹ آیا ہوتا ہے, اتنا زیادہ سیاح آیا ہوتا ہے, تو وہاں پر کون سے لوگ ہیں, ایمرجنسی والے, کوئی بوٹس والے, مطلب کچھ بھی نہ ہو, خدا نہ کرے ہو, 150 لوگ وہاں پر ہونے چاہیے نا, جن کو گورنمنٹ تنخواہ دے رہی ہے, ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ وہاں پر اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں. کسی بھی حادثے کی صورت میں وہ فرسٹ ایڈ جسے آپ کہتے ہیں وہ فوراً پہنچ جائے. ان کے پاس کشتیاں ہوں, ان کے پاس رسیاں ہوں, ان کے پاس لائف بوٹ جیکٹس ہوں, ان کے پاس کچھ دوسری سہولتیں ہوں, یا پھر وہ اپنے کسی ہاٹ لائن سے وہاں پر کنیکٹ ہوں جہاں سے فوری طور پر ودن فیو منٹ جو ہے وہ امداد آ سکے. جب آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ اربوں روپیہ ٹورسٹ سیاحوں سے کمایا جا سکتا ہے, تو یہ انتظامات کیوں نہیں کیے جا سکتے, بلکہ الٹا کہا جا رہا ہے کہ اس کو آپ سیاسی سکورنگ کر رہے ہیں. خیر, بے ضمیر سیاستدان ہے اور مردہ بے حس قسم کے وہاں کے بزنس مین ہیں, پیسے کمانے والے ہیں, ہوٹلوں والے, اور وہاں کے جو لوکل ہیں وہ بے حس اور بے ضمیر لوگ ہیں. جس طرح وہاں کی حکومت بے ضمیر ہے, اس طرح کے وہاں کے لوگ جو ہیں لوکل ہیں, جو سیاحوں کو, ٹورسٹوں کو
مال کمانے والی مشینیں سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے لیے پیسے لا رہے ہیں، لیکن ان پہ کوئی انویسٹ نہیں کرنا. وہ سچ میں بے ضمیر لوگ ہیں. اور میں ویسے لعنت بھیجتا ہوں ایسی حکومت پر جو 12 سال سے ہے، اور 12 سال میں اس میں جتنے حادثے ہو چکے ہیں اس پہ ابھی تک بھی جو نہیں رینگ رہی، اس پہ ابھی تک بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑا. الٹا کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اس پہ جو پوائنٹ سکورنگ نہ کریں. خیر اللہ پاک آسان فرمائے سفر ان کا جو اس دنیا میں نہیں رہے. اور ان کے والدینوں ایک ہی خاندان کی 3 بیٹیاں ڈسکا میں، پھر ان کے بھائی، پھر ان کے بچے، خاندان کا خاندان تباہ ہو گیا. اور یہاں پہ کہا جا کے پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے. اور دوسری طرف ایسے بے مردہ بے ضمیر وہ جو ٹویٹر پر یا ایکس پر جو صحافی بیٹھے ہوئے ہیں، یا پاکستان تحریک انصاف کے ہمدرد بیٹھے ہوئے ہیں، یا وہ پاکستان تحریک انصاف کے نام پر پیسے کمانے بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کی ذات اب تو میری یہ دعا ہے، اس کو بد دعا سمجھ لیں یا دعا سمجھ لیں، کہ وہ جائیں اپنی فیملیوں کے ساتھ. خدا کی ذات ان کا کوئی 5-10 لوگوں کا اکٹھے کوئی پروگرام بن جائے، کیونکہ وہ سارے اندر سے ایک ہیں، اور اپنی فیملی اور بچوں کے ساتھ جائیں. اور ان میں سے ان کے آدھے سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ یہ حادثہ ہو جائے. لیکن یہ جو ابھی وہاں پر اس کو الٹا رنگ دے رہے ہیں وہ بچ جائے، تاکہ ان کو اس تکلیف کا اندازہ ہو کہ یہ تکلیف کیسی تکلیف ہے، جس تکلیف اور کرب سے پورا پاکستان گزرا ہے. اس سے پہلے کہ میں زیادہ جذباتی ہو جاؤں، آپ لوگوں سے اجازت لوں گا. اپنا خیال رکھیں. اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جو اس سانحے میں جو لوگ قتل ہوئے ہیں، جو میں ان کو قتل کہتا ہوں، یہ اس کا پرچہ جو ہے وہ KPK کی حکومت پر ہونا چاہیے اور لوکل لوگوں پر ہونا چاہیے. سربراہ اور جو پارٹی ہے اس پر ہونا چاہیے. اس لیے میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو قتل ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے دعا کریں. میری آپ سے گزارش ہے ان کے اگلے سفر کے لیے آپ ضرور دعا کریں، لکھیں، دعا کریں کہ اللہ پاک ان کا اگلا سفر آسان فرمائے اور ان کے گھر والوں کو جو لواحقین رہ رہے ہیں صبر کاملہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اگلے ویلوگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. خدا حافظ.